नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। मुल्क अपनी तारीख की बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों से गुजर रहा है और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कमी अभी तक इसके अंदर नहीं आई है और इसको स्लो मोशन सुनामी का नाम भी दिया गया है कि सुनामी जो आया था वो तो एक दिन में आ गया था। ये वो सुनामी है जो स्लो मोशन है, मगर जिसकी तबाहकारियाँ जो हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा हैं। सदर पाकिस्तान ने डोनर्स को, चाहे पाकिस्तानी डोनर्स हों या मुल्क के बाहर के जो दूसरे कंट्री से डोनर्स हों, सबको यकीन दिलाया है कि उनकी जो भी इमदाद आ रही है वो शफाफ तरीके से खर्च की जाएगी। मगर आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसी यकीन दिलानी क्यों कही गई थी। साथ में इस बार ये भी देखा गया है कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो हुकूमत के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करने के बजाय खुद इंडिविजुअल तौर पे या कम्युनिटी के तौर के ऊपर मदद कर रहे हैं मुतासरीन की। इसके अलावा एक और चीज़ भी देखने में आई है कि सिंध से जो मुतासरीन शहर का रुख कर रहे हैं उनके लिए जो कैंप लगाए गए थे उसमें कुछ मफाद परस्त जो अनासिर हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है और इन अनासिर को कुछ सियासी पार्टियों की भी पुष्टनाई हासिल है। इस तरह ना सिर्फ उन्होंने वो जो कैंप डिक्लेयर किए गए थे उन पर कब्जे कर लिए हैं, बल्कि उनको जो मदद दी जा रही है उससे भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आज हमने इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं नुसरत मिर्ज़ा साहब हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं और आप इनके कॉलम्स जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े अखबारों में अक्सर पढ़ते रहते होंगे। साथ में मसूद पारिक साहब हैं, आप सदर हैं मेमन खिदमत फोरम के, समाजी कारकुन हैं और वेल नोन फिलंथ्रापिस्ट हैं। साथ में हाजी बोस्तान साहब हैं, फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के आप सदर हैं। आप तीनों मेहमानों को मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और सबसे पहले नुसरत मिर्ज़ा साहब, सदर साहब ने ये यकीन दिलाया है डोनर्स कंट्रीज़ को कि आपकी जो इमदाद आ रही है मुतासरीन के लिए वो शफाफ तरीके से खर्च की जाएगी। मगर एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि 2005 के अंदर जब ये अर्थक्वेक आया था तो उसमें कुछ पार्टिसिपेशन जो था वो ज़्यादा था, ख़ासतौर पे बिजनेस कम्युनिटी का और मुखय्यर हजरात का भी जो कर रहे थे। इस बार वो जज्बा देखने में नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह क्या है? कोई लैकिंग है या कोई ट्रस्ट जो है वो डेफिसिट है? क्या वजह है? देखिए, इसका एक सिंपल तरीके से जवाब दिया जा सकता है। इश्तियाक बेग साहब, आपका शुक्रिया पहले तो। दूसरी ये है कि मेरा बच्चा खुद सामान ख़रीदने के लिए जब बाज़ार गया तो वहाँ बहुत से लोग और भी डिफेंस के एरिया में और भी ख़वातीन और हज़रात कई दुकानों से ख़रीद रहे थे, जो शॉर्टेज भी सामान की हो रही थी। लेकिन हर आदमी ये कह रहा था कि सामान खुद बांटना या किसी ऐसी तंजीम को देना जिस पर एतमाद हो, लेकिन हुकूमत को मत देना, क्योंकि वो किसी सूरत भी आवाम तक जो मुतासरीन है उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो गुजारिश ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट तो इस इंतहा का है कि हर एक मदद देने वाला जो घर से निकला है सामान खरीदने के लिए, उनके लिए दवाएं खरीदने के लिए और उसके लिए, तो उसका वो कोई आदमी इन पर एतबार करने को अपने मुल्क के अंदर तैयार नहीं है तो बाहर भी तैयार नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है 2005 के उसका, तो उसमें भी ये हुआ था कि वो कुछ एक इलाका मुतासिर हुआ था। तो उसमें फिर ये था कि जैसे ही कराची में ऐलान हुआ था तो कराची पंजों के बल खड़ा हो गया था। आपको याद होगा कि सारे शहर में जिस वक्त ऐलान हुआ तो हमने अपने घर की चीज़, ये हम पर मुनसिर नहीं है, लेकिन किसी ने अपने घर गर्म चीज़ अपनी घर के अंदर नहीं रखी और सबके सब रज़ाइयाँ से लेकर कंबल, कपड़े, जो कुछ भी उसके पास था वो लेकर आपके जहाँ पर ये जो इनका PF का मैदान है वहाँ जाकर जमा करा दी। और जिस पर हम पहले पहुँचे थे तो 4-5 गाड़ियाँ वहाँ पर आई थी और उसके बाद से 3 मील तक गाड़ियाँ खड़ी थी जो कि सामान देना चाहती थी और चल रही थी। ये नहीं था मैच्योरिटी की चाल, लेकिन सामान की शिद्दत बहुत है। इस दफ़ा जो हुआ है वो ये हुआ है कि उसका एरिया, जो डिवेस्टेशन का जो एरिया है वो बहुत तवील है, रास्ते चौक हो गए हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब, क्या ये आपने भी महसूस किया है कि पार्टिसिपेशन पब्लिक का वो नहीं है जो 2005 में था? क्या आपने इसलिए कि 2000 का भी जो था उस पर भी बड़ी स्टोरियां थी। वो जाके सामान खुद बिका है, टेंट पकड़े गए हैं ट्रैवल पिंडी के बाजार में बिकते हुए और बहुत से मामला उसमें भी कुछ इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हुआ। अब मैं जरा आपकी तरफ आता हूँ। मसूद पारिक साहब, आप इमदादी कामों के हवाले से हमेशा बड़े सरगर्म रहे हैं, खुद भी आप इन इलाकों में गए हैं और
میمن آپ صدر میمن خدمت فورم کے ہیں, اس کمیونٹی نے بھی بہت زیادہ مدد کی ہے. یہ بتلائیں کہ ہر آدمی اگر انڈیویجول ایک ڈائریکشن میں جائے گا تو آپ نہیں سوچتے کہ پرابلمس ہماری بڑھیں گی؟ اگر چینلائز کیا جائے اس کو ایک ڈائریکشن میں, ایک فورم ہو جس سے سب آدمی جائیں, اور تو اس سے زیادہ اچھی طریقے سے مدد جو ہے وہ متاثرین تک پہنچ سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیویجول دینے جاتا ہے وہ ایک جگہ مثال ہے کہ ٹھٹھا کے پاس پہنچا, اس نے پہلا آدمی جو نظر آیا نا اس کو وہ سامان دے کے وہ واپس آ گیا کہ میں نے دے دیا. ایگزیکٹلی. اور وہ پہلے آدمی کے پاس پہلے 50 آدمی اور دے چکے ہوتے ہیں, وہ آگے جاتا نہیں ہے کیونکہ اس کا تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ بس میرے اپنے ہاتھ سے دینا. مطلب جو گیا وہ پہلا آدمی جس نے اپروچ کی اس کو دے دیا. اچھا, زلزلے میں بھی یہی دیکھا تھا نوسیرا وغیرہ میں جو لاسٹ ایئر ایبٹ آباد میں, کہ پہلے جو شروع میں لوگ کھڑے ہوئے ان کے پاس تو بے شمار سامان ہے, لیکن اس سے آگے جائیں تو کسی کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ رہا. آج بھی کچھ علاقے پاکستان کے ایسے ہیں کہ ابھی تک کوہستان میں کوئی چیز نہیں پہنچی. کل ہمارے دوست وہاں سے آئے تھے, مجھے ٹیلی فون کیا ہے, بتایا ہے کہ لوگ بھوک سے, انہوں نے کہا کہ میرے سامنے ایک آدمی مر گیا, کھانا نہیں تھا, بھوک سے, سامان نہیں پہنچ سکتا, کھچڑ کے ذریعے سامان جا سکتا ہے, وہ کتنا جائے گا؟ اور کوئی آدمی 8 گھنٹے 9 گھنٹے پیدل چل کے جائے پھر رکے اور پھر واپس آئے. کون یہ سامان پہنچا سکتا ہے یہ بتلائیے نا. یہ آپ بھی انڈیویجول کام کر رہے ہیں, آپ نے بھی حکومت کو پر ٹرسٹ نہیں کیا ہے, آپ نے بھی ان کو پیسے یا یہ سامان نہیں دیا, بلکہ آپ اور آپ کی کمیونٹی خود جا رہی ہے اور لوگوں کو دے رہی ہے, بٹ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پراپر لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. تو کون سا ادارہ ہے جس پر ٹرسٹ کیا جائے تاکہ ہر متاثرین جو ہے بینیفٹ ہو سکے؟ بھائی اس وقت تو سب سے اچھا ادارہ آرمی ہے. سوات میں ہم نے 2000 راشن کے بھیجے ہیں, تو وہاں کرنل صاحب تھے, ان کے ہینڈ اوور کیا گیا, تو انہوں نے ہمارے آدمیوں کے ساتھ جا کے ایکچوئل جگہوں پہ جا کے بانٹا. اور وہ جگہ تھی کہ ویسے ہم نہیں پہنچ سکتے تھے, پانی تھا, ان لوگوں نے بوٹ وغیرہ ہمیں دی کہ وہ جا کے آپ بانٹو. تو اس وقت تو آرمی جو کام کر رہی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ آرمی زیادہ اچھا انسٹیٹیوشن ہے کہ اگر آپ ٹرسٹ حکومت میں نہیں کر رہے ہیں, ان پہ کرتے ہیں تو لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. آپ کی طرف آتے ہیں حاجی بستان صاحب. ویسٹرن یونین جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے جو بھی ریمیٹنسز باہر سے آئیں گی اس پہ کوئی چارج نہیں لیا جائے گا, اس کو پاکستان بھیجا جا سکتا ہے وداؤٹ اینی چارج. تو پہلے تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کیا یہ پوری دنیا سے جو مدد بھی آئے گی, اور اب تک کتنی ریمیٹنسز آ چکی ہیں جو متاثرین سیلاب کے لیے باہر سے پاکستانیوں نے بھیجی ہوں یا کسی اور نے بھیجی ہوں آپ کو. دیکھیں جی, اس میں آپ کلیئر تو نہیں کر سکتے کتنی صرف سیلاب کے لیے ہیں اور کتنی فیملی کے لیے ہیں, لیکن یہ ایک انسینٹیو انہوں نے دی ہے اور بہت اچھا اعلان ہے. اور تقریباً ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ورکر ریمیٹنس آتی ہے ہر سال تقریباً $20 کروڑ آتی ہے, اور اس اعلان سے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی 20 سے 30 کروڑ کے درمیان یہ آ سکتی ہے, کیونکہ جب سے یہ اعلان ہوا ہے اس کے بعد 15 سے 20% ڈیلی اضافہ ہو رہا ہے اس میں, اور دن بدن ریمیٹنس زیادہ آ رہی ہیں. تو اس میں لوگ یہ کر رہے ہیں جن کی بھی جو عزیز باہر کام کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں, تو وہ ان کو ریمیڈیس کر رہے ہیں, وہ آگے جا کے اپنے ہاتھوں سے کوئی تقسیم. مگر کیا باہر رہنے والے پاکستانی بھیج رہے ہیں ریمیڈیس؟ جی بالکل بھیج رہے ہیں, بلکہ ان کے عزیز رشتہ دار فیملی کے علاوہ جو ہمارے کاؤنٹر پہ آتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پیسہ ہے اور ہم اس سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کس کو دیا جائے, تو اس پہ کوئی چارج نہیں ہے؟ کوئی چارج نہیں ہے. پہلے اگر کوئی بھیجتا تھا تو اس پہ چارج ہوتا تھا. $20 پہلے پر کم سے کم لیے جاتے تھے اور زیادہ ہوتی سے زیادہ ہو جاتی تھی, اب کوئی چارج نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا جسچر ہے جو ویسٹرن یونین نے پاکستان کی طرف ایکسٹینڈ کیا ہے. جی بہت اچھا ہے, اس کو بڑا ویلکم کیا, اور اس کے سب جتنے بھی ایجنٹ ہیں انہوں نے سب نے کہا. کون کون سے ممالک اس میں شامل ہیں؟ اس میں جی پورا UK ہے, پورا برطانیہ پورا ہے, امریکہ پورا ہے, مڈل ایسٹ پورا ہے, اس میں سعودی عرب, دبئی, بحرین, مسقط, تو زیادہ اوورسیز پاکستانی نہیں علاقوں میں ہے, تو انہوں نے پورے کو کر دیا ہے. تو اس سے بڑا اچھا رسپانس آیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً $100 ملین جو ہے اس مد کے اندر آ چکا ہے. ایکسچینج کمپنی کے ذریعے جو آ رہا تھا منتھلی وہ تقریباً 100 ملین ہے, اور بینک سب ملا کے 25 کروڑ کے قریب پہنچ جائے گا. جی انشاءاللہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے سیلاب کی جو تباکاریاں ہیں اور کس طرح بزنس کمیونٹی اور انڈیویجلز جو ہیں اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کی. نصرت مرزا صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ.
آج آپ کا ایک کالم جو ہے وہ جنگ اخبار کے اندر چھپا ہے جس کا عنوان ہے ہارپس، کیونکہ ہر پاکستانی اور دنیا میں کئی لوگ پریشان ہیں کہ اتنی زیادہ تباکاری انہوں نے کبھی نہیں دیکھی کہ یہ کہاں سے اتنا پانی زمین جو ہے وہ اگل رہی ہے۔ مطلب پاکستان اس سے پہلے زلزلے کی تباکاریاں دیکھ چکا ہے، اب سیلاب کی جو تباکاریاں یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور ہر ایک بہت بڑا ایریا جو ہے، چاروں صوبے ہمارے متاثر ہوئے ہیں۔ آپ نے اس پہ کچھ روشنی ڈالی ہے، کیا آپ نے تھیوری اس کے اندر پیش کی ہے؟ میری تھیوری نہیں ہے، وہ ایکچولی ایک کتاب ہے جو 1995 میں چھپی ہے، اس کا نام ہے ہارٹ دس از ناٹ دی ورک آف اینجل، اور وہ یعنی یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے۔ تو وہ اس کتاب کے مطابق یہ ہے کہ الاسکا کے کوئی 23 ایکڑ کی سرزمین پر کوئی 180 اینٹیناز پاور ٹرانسمیٹر انہوں نے لگائے ہیں، اور وہ 3 گیگا میگا واٹ کی طاقت جو ہے وہ فضا میں پھینک سکتی ہے۔ اور وہ جو لیئر اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے جو غیر ضروری شعاعیں ہیں سورج کی، اس کو وہ جذب کر لیتی ہیں، اور جو انسان 2 شعاعیں ہیں وہ نیچے چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن یہ اس لیئر میں جا کر اس کو چھوڑتے ہیں عمودی، تو وہ پھر ایک نیا اس کو انہوں نے ویدر ماڈیفیکیشن کا نام بھی دیا ہے کہ ویدر کو ماڈیفائی کر دیتی ہے، اور ویدر کو ماڈیفائی کرنے کے لحاظ سے اس میں وہ زلزلے لا سکتی ہے، وہ پانی کی مصنوعی بارش کر سکتی ہے۔ تو یہ سلسلہ، اور پلیٹوں کو چھیڑ سکتی ہے نیچے زمین کے اندر جو میں نے زمینی پلیٹیں ہیں۔ تو وہ اس تھیوری یہ ٹیسلے نے جو کہ 1915 کے اندر، نیو یارک ٹائم کی یہ سٹوری ہے، چھپی ہے 15 دسمبر 1915 میں، اور پھر بعد میں یہ ریپیٹ ہوئی ہے 1940 میں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت زلزلہ آیا اس کے اندر دیٹ واز پلانٹڈ یا کچھ کیا گیا اس کے اندر؟ میرے خیال میں نہ صرف پاکستان بلکہ جو دونوں واقعات ہوئے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد میں یہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں یہ بات سائنسدانوں کا یہ خیال تھا جب یہ ٹیسلے نے تھیوری پیش کی، سائنسدان ٹیسلے نے، تو اس وقت بھی یہ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کو توڑ دے گی، دنیا کے نظام کو توڑ دے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی کو مقبولیت نہیں حاصل ہوئی، لیکن پینٹاگون نے یہ اس تھیوری کو لے لیا، اور بعد میں جو برزنسکی تھا، کارٹر ایڈمنسٹریشن کے اندر جو سیکورٹی ایڈوائزر تھا، جس نے بڑی کتاب بھی لکھی ہے دی گرینڈ چیس بورڈ، وہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ اور آج میں شارٹ کروں گا، آپ یہ بتا رہے ہیں تھوڑا سا، نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملک ہے، کہا ہے جملہ استعمال کیا ہے کہ ہم دنیا کو زیادہ تابعدار دنیا بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم کسی مورل کو اور کسی جو ہماری جو زیادہ سائنس تو جانتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو تابعدار بنانے کے لیے شاید کسی ملک نے یہ شرارت کی ہے، کرنے کے لیے یہ 2 واقعات ہوئے ہیں، اور تیسرا سونامی بھی یہ آرٹیفیشل ہی تھا، یہ پلانٹڈ تھا۔ اس کے بعد اور کون سا ملک آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے ہو سکتا ہے؟ یہ ہارپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ ہارپ کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ نہیں، کون سا ملک ہے اس کے پیچھے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ وہ آپ سوچتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے؟ ہارپ وہیں پر واقع ہے، ہارپ کا پروجیکٹ جو ہے وہاں لگا ہوا ہے، اور وہ پیٹنٹ ہے اس کا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی میں کہہ رہا ہوں، اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے، پیٹنٹ موجود ہے، اور یہ چیزیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں سوچتے ہیں کہ پلانٹڈ اینڈ امریکہ واز بیہائنڈ اٹ، اس لیے کہ وزیرستان میں ہوا، دو طرف سے